प्रोग्राम खौफनाक वाक़यात में आप तमाम सुनने वालों को निशा खान का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। आज मैं दो खौफनाक वाक़यात आपकी समात तक पहुँचाऊंगी। बढ़ते हैं आज के पहले वाक़ये की तरफ। ये वाक़या मुझे लाहौर से समी ने भेजा है, तो आगे का वाक़या मैं आपको समी की ज़बानी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम निशा, मैं आपकी कहानी पिछले 1 महीने से सुन रहा हूँ और मुझे आपके वाक़यात बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा नाम मोहम्मद समी है और मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। दरअसल जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा अपना खुद का वाक़या है। मेरी अपनी एक गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, जिसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। तो इस वाक़ये की शुरुआत 2007 से हुई थी। 2007 में मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया था। मेरा वो दोस्त ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। हम दोनों दोस्त वेल्डिंग का काम किया करते थे। तो मेरे दोस्त की तदफीन और आखिरी रस्मात की गर्ज से हम गोरे कब्रिस्तान गए। ये कब्रिस्तान जेल रोड पे वाक़ई है। तो उस कब्रिस्तान में जहाँ मेरे दोस्त को दफनाया गया था, उसकी कब्र से थोड़ा दूर हम कुछ मुसलमान दोस्त खड़े थे। तभी मेरी नज़र अचानक एक दरख्त पर पड़ी। एक टहनी पर कुछ तावीज़ात बने हुए थे। मुझे शक था कि ये तावीज़ात किसी पे काला जादू करवाने के लिए बांधे गए हैं, ताकि किसी की ज़िंदगी को बर्बाद किया जा सके। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं ये तावीज़ात खोल देता हूँ। मैंने आयतुल कुर्सी का हिसार किया और वो तावीज़ात खोलना शुरू कर दिए। और तावीज़ात खोलने के बाद मैंने अपने लाइटर की मदद से उन्हें जला दिए, क्योंकि मैं दिल से किसी की मदद करना चाहता था। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब करना मेरे लिए गलत साबित होगा। फिर जब हम कब्रिस्तान से बाहर की तरफ आ रहे थे, तब अचानक से मुझे बहुत तेज़ चक्कर आने लगे। मैंने अपने दोस्तों से कहा, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ, फिर हम चलते हैं। तो मेरे दो दोस्त एक कब्र के किनारे मेरे साथ बैठ गए। मेरे दोस्त ने मुझे फ़ौरन पानी ला कर दिया। मैं पानी पी रहा था कि इतने में मेरी नज़र कब्रिस्तान के एक कोने पर गई, जहाँ कुछ झाड़ियाँ थीं। मैंने देखा वहाँ एक शख्स बिना सर के खड़ा है, यानी उसके जिस्म पे सर ही नहीं था। मैंने डरते हुए अपने दोस्तों से कहा कि वो देखो, वो कौन है। मेरे दोस्तों ने उस तरफ देखा जहाँ मैं इशारा कर रहा था, मगर उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने फिर से तेज़ आवाज़ में कहा कि वहाँ देखो, वहाँ एक सरकटा खड़ा है। तो मेरे दोस्तों को लगा कि मैं उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। मेरे दोस्त कहने लगे कि तू नाटक करने के लिए यहाँ बैठा है, तेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं हो रही, चल अब घर चल, बहुत हो गया। फिर मैं उठकर उनके साथ घर की तरफ चल दिया। घर पहुँचते ही सीधा मैं अपने कमरे में जाके सो गया। मैं सो रहा था कि तभी अचानक से एक अजीब सा साया मेरा गला दबाने लगा। मेरी आँख खुल चुकी थी। एक अजीब सा खौफनाक साया मेरे सीने पे बैठा था। मैं बाकायदा ये सब महसूस कर रहा था, देख रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं आवाज़ देना चाह रहा था अपने घर वालों को, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैंने दिल में ही अल्लाह का नाम लिया, तो वो साया एकदम से उठकर दूसरे कमरे में चले गया। वो चीज़ मुझे प्रॉपर दिखाई नहीं दी, लेकिन एक काला साया था, एक अजीब सा खौफनाक साया। मेरी डर से हालत ख़राब थी, मगर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर इसे अपने दिमाग से निकाला और मामूल के मुताबिक अगली सुबह मैं काम पर भी गया। मेरा पूरा दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरा। रात को मैं काम से फारिग होकर घर आया, अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैं अपने कमरे में सोने चले गया और थोड़ी ही देर में मुझ पर कुनूत की तारी हो गई। मैं हल्की नींद में था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई जगा रहा है, मुझे कोई हिला रहा था। मैंने उठकर देखा तो मेरी अम्मी खड़ी हुई थी। मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, बेटा मुझे फूफो के घर ले चलो, तुम्हारी फूफो की हालत बहुत ख़राब है। अभी तुम्हारी फूफो के घर से मुझे कॉल आई है
تو یہ سن کر میں نے امی سے کہا کہ میں واش روم سے فریش ہو کر آتا ہوں، جب تک آپ دوپٹہ وغیرہ لیں پھر ہم چلتے ہیں۔ واش روم سے ہاتھ منہ دھو کر میں جب باہر آیا تو میں نے امی کو آواز لگائی کہ امی آ جائیں، لیکن امی کی کوئی آواز نہیں آئی۔ میں امی کے کمرے میں گیا تو میں دیکھتا ہوں امی تو گہری نیند میں سو رہی ہیں۔ میں نے فوراً سے امی کو جگایا۔ میں نے امی سے کہا کہ امی ابھی تو آپ پھپھو کے گھر جانے کا کہہ رہی تھی اور ابھی آپ اتنی جلدی سو بھی گئیں۔ تو امی نے کہا بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں تو رات سے یہاں سو رہی ہوں اور بھلا میں آدھی رات کو تمہاری پھپھو کے گھر کیوں جاؤں گی؟ تب میں نے امی سے کہا کہ ابھی آپ ہی تو آئی تھی میرے کمرے میں کہ پھپھو کی طبیعت بگڑ گئی ہے، ہمیں ان کے گھر جانا ہے۔ تو امی کہنے لگی بیٹا شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، میں تو تمہارے کمرے میں نہیں آئی۔ یہ سب باتیں سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ وہ قبرستان میں تعویذات جلانے کے بعد سے ہونے لگا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں امی کو بتا دیتا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ ابھی رات ہو رہی ہے، امی ڈر جائیں گی، میں صبح امی کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں جا کر سو گیا اور اگلے دن صبح میں ناشتہ وغیرہ کر کے کام پہ چلے گیا۔ میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ امی کو قبرستان والا واقعہ بتانا تھا۔ اب جب میں رات کو کام ختم کر کے گھر لوٹ رہا تھا تب مجھے کسی عورت نے آواز دی میرے نام سے۔ میں اس وقت بائک پر تھا تو میں نے بائک روک کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں۔ پھر جب میں تھوڑا آگے گیا تو وہی آواز مجھے دوبارہ آئی۔ میں نے پھر سے بائک سائڈ پہ روک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے پورے راستے میں 4 سے 5 بار وہی آواز آئی، لیکن میں چپ چاپ اپنی بائک چلاتا رہا۔ پھر جب میرا علاقہ آیا تو میری جان میں جان آئی، مگر اس وقت میرے علاقے کی لائٹ گئی ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ ویسے تو ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، لیکن اس دن اتفاقاً لائٹ چلی گئی تھی۔ اب میں اللہ اللہ کر کے گھر پہنچا۔ میرے گھر کے دروازے پر ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی اور اس بلی میں سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، اور یہ وہی آواز تھی جو مجھے راستے میں 4 سے 5 مرتبہ آئی تھی۔ وہ بلی مجھ سے بول رہی تھی ایک عورت کی آواز میں کہ آ گیا تو نے اچھا نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر میں چیختا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ میرے گھر والے میری ڈری ہوئی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ پھر میں نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائی کو سارا واقعہ بتایا کہ 2-3 دن سے میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، اور یہ سب واقعات میرے ساتھ قبرستان میں تعویذات جلانے کے بعد سے ہو رہے ہیں۔ میری والدہ نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تمہیں ذرا عقل نہیں، یہ سب تم نے کیوں کرا۔ اس کے بعد ہم نے ایک عالم سے رابطہ کیا، اس عالم کو سارا واقعہ بتایا۔ اس عالم نے گھر کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد بتایا کہ دراصل جو تعویذات تم نے جلائے تھے وہ تعویذات کسی پہ کالا جادو کرنے کے لیے وہاں قبرستان میں رکھے گئے تھے، اور اب اس تعویذات کے اثرات یعنی شیطانی جنات تم پر حاوی ہو گئے ہیں، اور وہ جنات کالے جادو کی وجہ سے تمہارے گھر تک آ پہنچے۔ اس عالم نے مزید کہا کہ یہ جنات آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس عالم سے کئی سالوں تک میرا علاج چلا، اور اس علاج کے دوران ہمارے ساتھ بہت سے واقعات پیش آتے رہے، جیسے کہ میری امی کو کمرے میں سے کسی کے سرگوشیوں کی آوازیں آتی تھیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہوں، اور گھر میں سے اچانک پیسے غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی غائب ہونے لگی۔ ہمارے مالی حالت بہت خراب ہو گئے تھے، مگر پھر اللہ نے رحم کرا۔ اس جنات سے نجات تو ملی مگر مکمل طور پر نہیں۔ اب بھی اکثر جمعرات والے دن میری طبیعت بگڑ جاتی ہے، کیونکہ مجھے اس عالم نے کہا تھا یہ جنات زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا، لیکن اب وہ خوفناک واقعات پیش نہیں آتے، اور اب ہمارے گھر کے حالات بھی بہتر ہیں۔ یہ میرا اپنا واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ سمیع، آپ نے یہ واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔
اگلے واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کروں گی کہ جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا۔ چلیں بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ میں نے انٹرنیٹ سے لیا ہے۔ سن 2000 میں کویت کے ایک شہر میں گھول کا ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ گھول ایک قسم کا شیطان جن ہے۔ یہ جنات زیادہ تر عرب ممالک کے ریگستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ شیاطین جنات گھول انسان یا بکریوں کا گوشت کھاتے ہیں اور یہ گھول روح بدلنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کویت شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی جو کہ پارٹی وغیرہ میں گانا گاتی تھی۔ ایک بار اس لڑکی کو ایک بڑی پارٹی میں گانا گانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ پارٹی شہر کے ایک بڑے سے بنگلے میں رکھی گئی تھی۔ پھر وہ لڑکی اس پارٹی میں گانا گانے کے لیے گئی اور جب اس لڑکی کو اس پارٹی میں گانا گاتے ہوئے کچھ گھنٹے گزرے تب اس لڑکی کو یہ محسوس ہوا کہ پارٹی میں موجود سبھی لوگوں کے پیر گھوڑوں کے پیروں جیسے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ لڑکی بہت ڈر گئی تھی اور وہ لڑکی سمجھ چکی تھی کہ پارٹی میں صرف وہی اکیلی انسان ہے، کیونکہ سبھی لوگ اوپر سے تو انسان نظر آ رہے تھے لیکن ان کے پاؤں گھوڑے نما تھے۔ لیکن وہ لڑکی مسلسل گانا گاتی رہی۔ وہ پارٹی دیر رات تک چلی اور وہ لڑکی بھی دیر رات تک گانا گاتی رہی۔ پھر پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔ اس کی اگلی صبح وہ لڑکی پولیس اسٹیشن گئی اور اس نے رات میں پیش آنے والا واقعہ پولیس کو بتایا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ کل رات وہ جس پارٹی میں گانا گا رہی تھی اس پارٹی میں آئے ہوئے لوگ انسان نہیں تھے، کیونکہ ان سبھی کے پیر گھوڑے جیسے تھے۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر سبھی پولیس والے ہنسنے لگے۔ انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کو کچھ وہم ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس لڑکی کے بار بار بولنے پر پولیس والے اس لڑکی کے ساتھ اسی بنگلے پہ گئے۔ بنگلے پہ پہنچ کر وہ لڑکی وہاں کا نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر کوئی بنگلہ تھا ہی نہیں، بلکہ وہاں تو کوئی خالی زمین تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ لڑکی پولیس والوں سے کہنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا بنگلہ ایک ہی رات میں غائب ہو جائے۔ کل رات ہی میں یہاں ایک بنگلے میں گانا گا رہی تھی۔ پولیس والوں نے لڑکی کی بات سن کر کہا کہ شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پولیس والے وہاں سے چلے گئے۔ یہ واقعہ وہاں کے اخباروں اور نیوز چینل پہ بھی بتایا گیا۔ دوستو، گھول کا ذکر بہت پرانے وقتوں سے عرب کنٹریز میں ہوتا رہا ہے اور کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ گھول جن میں روح بدلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی انسان یا جانور کا روپ لے سکتے ہیں، لیکن گھول اپنے پیروں کو نہیں بدل سکتا۔ اس کے پیر ہمیشہ گھوڑوں کے پیر جیسے ہوتے ہیں اور یہی گھول کی پہچان ہے۔ امید کرتی ہوں آج کے واقعات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ دوستو، طہارت کا خاص خیال رکھا کریں، باوضو رہیں۔ باوضو رہنے سے ایسی چیزیں آپ کے قریب نہیں آتی۔ قرآن کی تلاوت کریں، دن میں 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس ضرور پڑھ لیا کریں۔ میری طبیعت بھی کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے سٹوری دیر سے اپلوڈ کر پا رہی ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔